अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा मिज़ इस्लाम और मेरे पास ये तज़किरतुल औलिया की किताब है। इस किताब में मैं जो आज आपको पढ़कर सुनाऊंगी उसका टॉपिक है हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़, आप और हसन बसरी हम असर हैं। आपका शुमार बिदीनी पेशवाओं और सालिकीन रहनुमाओं में होता है। आपकी पैदाइश अपने वालिद के दौरे ग़ुलामी में हुई। उनका नाम दिनार था। ज़ाहरी एतबार से वो आप ग़ुलाम ज़ादे हैं, लेकिन बातनी तौर पर फ़यूज़ व बरक़ात का सर चश्मा है। बा एतबार करामात व रियाज़त आपका दर्जा बहुत बुलंद है। दिनार की वजह तस्मिया। एक मर्तबा आप कश्ती में सफ़र कर रहे थे। मंजदार में पहुंचकर जब मल्लाह ने किराया तलब किया तो फरमाया कि मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। यह सुनकर उसने बदकलामी करते हुए आपको इतना मारा, आपको गश आ गया। जब गशी दूर हुई तो मल्लाह ने दोबारा किराया तलब करते हुए कहा कि अगर तुमने किराया अदा ना किया तो दरिया में फेंक दूंगा। उसी वक्त अचानक कुछ मछलियाँ मुँह में एक एक दिनार दबाए हुए पानी के ऊपर कश्ती के पास आई। आपने एक मछली के मुंह से दिनार लेकर किराया अदा किया। मल्लाह यह हाल देखकर कदमों में गिर पड़ा। आप कश्ती में से दरिया पर उतर गए और पानी में चलते हुए नज़रों से ओझल हो गए। इसी वजह से लफ्ज़ दिनार आपके नाम का हिस्सा बन गया। खुद गर्जी व इखलास में फ़र्क। आप निहायत हसीन व जमील और बहुत तवंगर थे। दमिश्क में सुकूनत पजीर थे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के तैयार करदा मस्जिद में एतकाफ़ किया करते। एक मर्तबा यह ख्याल आया कि कोई सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि मुझको इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए। चुनांचे आपने एतकाफ़ पर एतकाफ़ और इतनी कसरत से नमाज़ें पढ़ी कि हर शख्स आपको हमा वक्त नमाज में मशगूल देखता, लेकिन किसी ने भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं की। एक साल के बाद जब मस्जिद से बरामद हुए तो निदाए गायबी आई कि अय मालिक, तुझे अब ताइफ हो जाना चाहिए। चुनांचे आपको एक साल तक अपने खुदगर्जाना इबादत पर शदीद रंज व शर्मिंदगी हुई और आपने अपने कल्ब को रिया से मुबर्रा करके खुलूस नियत के साथ एक शब इबादत की तो सुबह के वक्त देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक मजमा है जो आपस में कह रहा है कि मस्जिद का इंतज़ाम ठीक नहीं है, लिहाजा इसी शख्स को मुतवल्ली बना दिया जाए और तमाम इंतज़ामी काम इसके सुपुर्द कर दिए जाए। उसके बाद मुत्तफ़िक होकर पूरा मजमा आपके पास पहुंचा। जब आप नमाज से फारिग हो चुके तो अर्ज़ किया कि हम बाहमी मुत्तफ़क़ा फ़ैसले से आपको मस्जिद का मुतवल्ली बनाना चाहते हैं। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि अय अल्लाह, मैं एक साल तक रियाकाराना इबादत में इसलिए मशगूल रहा कि मुझे मस्जिद की तौलियत हासिल हो जाए, मगर ऐसा ना हुआ। अब जबकि मैं सिद्दीक दिल से तेरी इबादत में मशगूल हुआ तो तेरे हुक्म से तमाम लोग मुझे मुतवल्ली बनाने आ पहुँचे और मेरे ऊपर यह बार डालना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरी अज़मत की कसम खाता हूँ कि मैं न तो अब तौलियत कबूल करूँगा और न ही मस्जिद से बाहर निकलूँगा। यह कहकर फिर इबादत में मशगूल हो गए। दुनिया की हकीकत। बसरा में कोई अमीर आदमी फौत हो गया। उसकी पूरी जायदाद उसकी इकलौती लड़की को मिली जो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन उसने हजरत साबित बनानी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मैं निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि निकाह मालिक बिन दिनार के साथ होता कि ज़िक्र इलाही और दुनियावी कामों में वह मेरी मुआवनत कर सकें। चुनांचे साबित बनानी ने उसका पैगाम मालिक बिन दिनार तक पहुँचा दिया, लेकिन आपने फरमाया कि मैं तो दुनिया को तलाक दे चुका हूँ। चूँकि औरत का शुमार भी दुनिया ही में होता है, इसलिए तलाक शुदा औरत से निकाह जायज़ नहीं। एक मर्तबा आप किसी दरख्त के साये में इस्तराहत फरमा रहे थे और चश्मदीद गवाहों ने बताया कि एक सांप नरगिस की शाख से आपको पंखा झल रहा था। तकलीफ़ का अंजाम राहत है। आप अक्सर फरमाया करते हैं कि मैं शिरकत जिहाद का मुतमन्नी हूँ, लेकिन जब एक मौका जिहाद का आया तो मुझको ऐसा बुखार आया कि जाने का नाम ही न लेता था। चुनांचे इस गम में एक शब यह कहता हुआ सो गया कि अगर खुदा के नज़दीक मेरा कोई मर्तबा होता तो इस वक्त बुखार कभी न आता। फिर ख्वाब में देखा कि निदाए गायबी से कोई कह रहा है कि अय मालिक, अगर आज तू जिहाद के लिए चला जाता तो कैदी बना लिया जाता और कुफ्फार तुझे सूअर का गोश्त खिला
کر تیرا دین ہی برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ پھر میں نے بیدار ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ کیفیت ولایت: کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا، دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوائے جائیں، جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر تصور کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ دونوں برحق ہیں، لیکن آپ نے قبیدہ خاطر ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے، مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ ندا آئی کہ اے مالک، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ایک ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اگر وہ تنہا آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تو یقیناً جھلس جاتا۔ ایک مرتبہ آپ شدید بیمار رہ کر صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں تاخیر ہو گئی۔ پہرے دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ حالت قرب میں آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ قطع کروا دیا جائے۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چوراہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان بدمعاش آپ کا ہمسایہ تھا، لوگ اس سے بہت پریشان رہتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی۔ چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں، کسی کو میرے کاموں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے مظالم حد سے فزوں ہو گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی۔ آپ پھر نصیحت کرنے جا پہنچے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کو یہ ندا سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اس نوجوان سے کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں کہ جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں۔ پورا اثاثہ خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا کہ سوائے مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ آپ نے مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے، میں اس پر اور اس کے احکام پر جان و دل سے نثار ہوں۔ مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں۔ یہ سن کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرایہ پر مکان لے لیا۔ آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے ملا ہوا تھا، چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری غلاظت آپ کے مکان میں ڈالتا رہتا۔ آپ کی نماز کی جگہ نجس ہو جایا کرتی۔ بہت عرصہ تک وہ یہ عمل کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس پرنالے سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھ کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں معاندین کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے۔ آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ ضبط نفس: آپ برسوں تک ترش یا میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے، رات کو روکھی روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ بیماری میں گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بازار سے گوشت کے 3 پارچے خرید کر چلے۔
لیکن کسائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس غرض سے بھیجا کہ یہ دیکھو آپ گوشت کا کیا کریں گے۔ آپ نے کچھ دور چل کر گوشت کو سونگھ کر فرمایا کہ اے نفس، سونگھنے سے زیادہ تیرا حصہ نہیں، اور یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اے نفس، میں تجھے کسی معاندت کی وجہ سے اذیت نہیں دیتا، بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس کے بدلے تجھے لازوال نعمت حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ یہ مثل میرے فہم سے بالاتر ہے کہ جو شخص 40 دن گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے 20 سال سے گوشت نہیں چکھا اور میری عقل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی بلکہ کچھ زیادتی ہی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس شخص نے من و ان کسائی سے جا کر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچھے لگایا تھا۔ آپ نے بصرہ میں 40 سال قیام کے باوجود کبھی کھجور بھی نہیں کھائی۔ لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی کھجور نہیں کھائی، نہ کھانے سے نہ تو میرا پیٹ کم ہوا اور نہ تمہارا پیٹ بڑھ گیا، لیکن 40 سال کے بعد ایک مرتبہ کھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو فرمایا کہ اے نفس، میں تیری خواہش کی کبھی تکمیل نہ ہونے دوں گا۔ اور جب خواب میں آپ کو کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے پابندی ختم کر دے تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس شرط کے ساتھ تیری تمنا پوری کر سکتا ہوں کہ تو ایک ہفتہ تک مسلسل روزے رکھے۔ چنانچہ نفس کشی کے لیے ہفتہ بھر کے روزے رکھے۔ اس کے بعد کھجوریں خرید کر مسجد میں لے گئے۔ وہاں کھانے سے پہلے ہی ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے۔ اس کا باپ یہودی کا نام سنتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑا، لیکن آپ کو شناخت کر کے معافی کا خواستگار ہوتے ہوئے کہا کہ ہمارے محلے میں دین میں یہودیوں کے سوا کوئی کچھ نہیں کھاتا، سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس لیے بچے کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا، آپ اس کی خطا معاف فرما دیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بچے کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بغیر کھجور کھائے ہوئے تو آپ نے یہودیوں میں شامل کر دیا، اگر کہیں کھا لیتا تو نامعلوم کفار سے بھی زیادہ برا میرا انجام ہوتا، لہٰذا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کبھی کھجور کا نام بھی نہ لوں گا۔ گناہوں کا اثر۔ آپ کسی مریض کے مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ چونکہ قریب المرگ تھا اس لیے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے وہ بار بار 10 اور 11 کہتا رہا۔ پھر جب آپ نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے، جب میں کلمہ کا قصد کرتا ہوں تو وہ آگ میری جانب جھپٹتی ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور بھی تھا اور کم تولنے والا بھی۔ ایک مرتبہ بصرہ میں کسی جگہ آگ لگ گئی۔ آپ جب اپنا عصا اور جوتے لے کر چھت پر چڑھے تو لوگوں کو ایسی مصیبتوں میں دیکھا کہ کچھ تو آگ میں جل رہے ہیں اور کچھ کود کر نکلنے کی کوشش میں ہیں، کچھ اپنا سامان نکالنے کے چکر میں ہیں۔ یہ دیکھ کر فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے اور بھاری بھرکم لوگ ہلاک ہو گئے۔ قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ خوف خدا۔ ایک مرتبہ جعفر بن سلیمان آپ کے ہمراہ سفر حج میں تھے۔ جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ ہوش آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ آواز نہ آ جائے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرأت کرتے تو مضطرب پریشان ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے اعانت کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ رات میں قطعاً آرام نہیں کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، ایک طرف تو میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت کہیں مجھے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے۔ لوگوں نے جب اس جملے کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ میں نعمت اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی یہ صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے تو اسے مجھ سے بدتر کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ خود شناسی۔
کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ 20 سال سے کسی نے میرا اصلی نام لے کر نہیں پکارا تھا، لیکن شاباش، تو نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے مخلوق کو اچھی طرح پہچان لیا تو مجھ کو اس کی قطعاً خواہش نہیں رہی کہ مجھے کوئی نیک یا بد کہے، اس لیے میں نے ہر اچھا یا برا کہنے والوں کو مبالغہ کرنے والا پایا، لہٰذا لوگ خواہ مجھے نیک کہے یا بد، میں روز محشر ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ اقوال زریں فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا اس کی صحبت سے کیا فائدہ، کیونکہ اہل دنیا تو فالودہ کی طرح ہے جو ظاہر میں خوش رنگ اور باطن میں بد مزہ ہوتا ہے۔ اس دنیا سے اس لیے اجتناب بہتر ہے کہ اس نے علماء کو بھی اپنا تابع بنا لیا ہے۔ فرمایا کہ جو لغو یا باتیں زیادہ کرتا ہے اور عبادت کم، اس کا علم قلیل، اندھا اور عمر رائے گاہ ہے، کیونکہ میرے نزدیک اخلاص سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ فولادی عصا لے کر زمین پر چلو اور ہر جدید اور عبرت انگیز شے کی جستجو کرو، اس وقت تک ہماری حکمت و نعمت کا مشاہدہ کرتے رہو جب تک جوتے گھس نہ جائیں اور عصا ٹوٹ نہ جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے، دین ایک روشن دلیل ہے اور اس میں نرمی و آہستگی کے ساتھ مشغول رہو، اور تورات میں ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا مشتاق بنایا لیکن تم نہ بن سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانی صحائف میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو جبرائیل اور میکائیل کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اول نعمت یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرمایا کہ توریت میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اے صدیقین، میرا ذکر سے دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے اجر عظیم حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ جو دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے، میرا ادنا برتاؤ اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں ذکر و مناجات کی لذت سے اس کو خالی کر دیتا ہوں۔ جو شخص خواہشات دنیا کی طرف دوڑتا ہے، شیطان اس کو فریب دینے کی اس لیے فکر نہیں کرتا کہ وہ خود ہی گمراہ ہے۔ منقول ہے کسی نے دم مرگ آپ سے وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ پھر کسی شخص نے اس کے انتقال کے بعد خواب میں جب اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ گو میں بہت ہی بڑا گنہگار ہوں، لیکن صرف اس حسین خیال کی وجہ سے میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی پر تھا۔ صبر کا پھل۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو، مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع؟ چنانچہ یہ دیکھ کر مالک بن دینار کو پہلے داخل بہشت کیا گیا۔ بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ یہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن محمد واسع کے پاس پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک کے پاس صرف ایک، لہٰذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے پہلے انہیں جنت میں بھیجا گیا۔